अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सुन रहे हैं बाशऊर सामीन का बाशऊर प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान आपकी जानी पहचानी आवाज़ मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे स्टेशन पर आप कॉल कर सकते हैं, इसके लिए डायल कीजिए या व्हाट्सएप कॉल कीजिए 773-766-1416। सामीन, हमारे तकरीबन 14 साल की रिकॉर्डेड प्रोग्राम सोशल वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं। वेब ब्राउज़र पर टाइप कीजिए या गूगल कीजिए www.talkshoe.com, batein-juta.com, सर्च बॉक्स या कॉलर आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 91736। बहुत सारी नामवर शख्सियात मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानिश्वर, फ़नकार, शायर, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, अटर्नीज़, कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है, हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में लेकर आएँ और उनकी सहरकुन और उनकी करिश्माती गुफ्तगू आपके ऊपर असरानंदाज हो और आपकी ज़िंदगी में एक मस्बत तब्दीली लेकर आए। सामीन, आपको बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम की इब्तिदा तिलावत कलाम पाक से शुरू होती है। मुनीब सिद्दीकी आपको अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक सुनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह मुनीब सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। आपका बहुत शुक्रिया। सामीन, एक खूबसूरत सी आवाज़, एक मुनफरद से आवाज़, एक बहुत ही मासूम बच्चा है ये। हमें पिछले प्रोग्राम में भी इन्होंने अपनी खूबसूरत नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की थी और आज भी इस प्रोग्राम में हदिया नात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। सुनिए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ इनको फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब को। और बड़े अच्छी नात पढ़ते हैं, छोटे से बच्चे हैं और हमारे नौनिहाल हैं। आप प्लीज़ इनको फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। गर चाहे तू अपना भला, गर चाहे तू अपना भला, महफिल सजा सरकार की, गर चाहे तू अपना भला, महफिल सजा सरकार की, भर जाएगा कासा तेरा, महफिल सजा सरकार की, हाँ महफिल सजा सरकार की। जिक्रे नबी जिक्रे खुदा होगा कभी ना ये जुदा, जिक्रे नबी जिक्रे खुदा होगा कभी ना ये जुदा, चाहे जो तू रब की रज़ा, चाहे जो तू रब की रज़ा, महफिल सजा सरकार की, हाँ महफिल सजा सरकार की। आप भी कहिए महफिल सरकार की, हाँ महफिल सजा सरकार की। फिरोगा करम लजपाल का दीदार देंगे मुस्तफा, फिरोगा करम लजपाल का दीदार देंगे मुस्तफा, आ जाएंगे खैरुल वरा, आ जाएंगे खैरुल वरा। हाथ रख कहिए महफिल सजा सरकार की, हाँ महफिल सरकार की, भर जाएगा खासा तेरा, महफिल सजा सरकार की। आखिर शेर, मुश्किल कुशा से जब काम
بارگاہ میں آیا اور کہا میرے حق میں دعا کیجئے، تو مولا نے کیا خوب فرمایا، مشکل کشا سے جب کہا مشکل میری حل کیجئے، تو مولا علی نے یہ کہا، مولا علی نے یہ کہا، کیا کہا، محفل سجا سرکار کی، محفل سجا سرکار کی، ایک بار آپ بھی کہیے، مولا علی نے یہ کہا، محفل سجا سرکار کی، محفل سجا سرکار کی، بڑھ جائے گا کاسا تیرا، سبحان اللہ، سجا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سرکار کی۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غلام مصطفیٰ فریدی صاحب، آپ بڑی اچھی نعت پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح پڑھتے رہیں، اور ان کے والدین بھی داد کے مستحق ہیں، جناب جاوید احمد صدیقی صاحب بڑی محنت کرتے ہیں، اور بڑی محنت کے بعد یہ بچے آپ کے درمیان میں آتے ہیں، اور اس میں ماں باپ دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور آپ لوگ ان بچوں کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ سامعین، آج ہمارے درمیان میں بہت ہی اہم شخصیت، کراچی سے ہم نے اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں زحمت دی ہے، جناب فرید خان بیلم صاحب ہمارے درمیان میں ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہمارا پروگرام جوائن کیا۔ مہاجر قوم پرست رہنما ہیں، اور عرصہ دراز سے مہاجر قوم اور کراچی میں بسنے والی تمام قومیتیں، پاکستان میں جتنے بھی ناانصافیاں ہیں، پرابلمس ہیں، ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ان پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور عوام کے درمیان میں وہ باتیں لے کر آ رہے ہیں جو عوام ان سے بالکل ناواقف ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں اس پر بات کی جائے۔ جس طرح پاکستان میں مستقل غریب طبقہ جو کامن مین ہے، اس کا تسلسل سے استحصال ہو رہا ہے، اور اس کے بعد کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، لیڈر تو بس ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ آج ہمارے درمیان میں فرید خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم فرید خان صاحب۔ ہیلو، جی السلام علیکم فرید خان، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، بہت شکریہ۔ جی میرے پاس آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جی بہت شکریہ۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا۔ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ سے کراچی بالخصوص اور پاکستان کے بہت ساری سیاسی امور اور جو بنیادی حقوق ہیں ایک عام آدمی کے، اس پر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، فرید خان صاحب، جی آپ سے جی جی بولیے۔ جی مجھے آواز آ رہی ہے، لیکن جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کو فرید صاحب؟ ہیلو، جی جی جی، آواز آ رہی ہے آپ کو فرید صاحب؟ جی آ رہی ہے۔ جی جی، فرید صاحب، کراچی سے آپ آج کل کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، اور بالخصوص متروکہ سنگھ کے حوالے سے میں اس پر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں متروکہ سنگھ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ متروکہ سندھ کیا چیز ہے، کیا آپ کے خیالات ہیں، کیوں ضروری ہے متروکہ سندھ، اور اس کے بارے میں تھوڑا بریف ہمارے لسنر کو بتائیے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، متروکہ فرید خان صاحب، میرے خیال میں آپ کے انٹرنیٹ میں تھوڑی سی پرابلم ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں، آپ کو ریگولر کال کرتا ہوں۔ ان دا مین ٹائم سامعین، آپ کو ایک اسپانسر کی طرف لے کے چلتے ہیں، اور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور فرید خان صاحب کی طرف سے تھوڑا سا انٹرنیٹ کا پاکستان میں پرابلم ہے، میرے خیال میں لائٹ کا تھوڑا ایشو ہے۔ میں دوبارہ سے ان سے رابطہ بحال کرتا ہوں۔ ایک ایڈ سنیے، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com.
travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو سامعین آپ نے اسپانسر سنا اور جناب فرید خان بہلن صاحب ہمارے درمیان میں وہاں پر انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہو رہا تھا. جی السلام علیکم فرید خان صاحب, آپ موجود ہیں لائن پر؟ وعلیکم السلام توصیف صدیقی صاحب, بہت شکریہ. لائن پر ہوں میں. جی فرید خان صاحب, متروکہ سندھ کے حوالے سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا کہ متروکہ سندھ جو ہے وہ کیا ہے, کیا بنیادی مقاصد ہیں, کیوں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے. ایون یہ کہ ہمارے پاس 4 صوبے موجود ہیں, وہ ہم سے صحیح طرح نہیں سنبھالے جا رہے, اور آپ کیا کہیں گے اس بارے میں, تھوڑی سی روشنی ڈالیے. بہت شکریہ سر. دیکھیے جی, متروکہ سندھ جو ہے وہ کسی صوبہ کا نام نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی نیا صوبہ بنانے کی تحریک ہے. متروکہ سندھ جو ہے اس کی جو اصطلاح جو ہم یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فرزندگی زمین, یعنی متروکہ سندھ وہ ہے کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر کے ان علاقوں میں تھے جہاں موجودہ پاکستان نہیں بنا, یعنی دہلی, راجستھان, یو پی, سی پی جو علاقے تھے, وہاں پر جو ہماری زمینیں تھیں اور وہاں جو ہمارے گھر, جائیداد, زرعی زمینیں, املاک, وہاں پر ہمارے لوگ جو ہے وہ منتخب بھی ہوتے تھے, وہاں پر صوبائی اسمبلی کے ممبران بھی بنتے تھے. وہ تمام جو لوگ وہاں جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے وہ, اور پھر جو یہاں پر سندھ میں خصوصاً کراچی, حیدرآباد, سندھ کے شہری علاقوں میں جو ہندو آباد تھا وہ یہاں سے اپنی جو ہے وہ زمینیں اور اپنا جو املاک تھی وہ چھوڑ کر گیا, وہ جو شرنارتی کہلایا ہندوستان میں. اور ہم جو یہاں پاکستان میں جو ہے ہم یہاں سندھ کے اور پنجاب اور دیگر علاقوں میں جو آئے تو ہم یہاں جو ہے ہجرت کے نتیجے میں مہاجر کہلائے. ٹھیک ہے, تو وہ یہاں سے جانے والے کو ہماری زمین, جائیدادیں, گھر مل گئے, اور یہاں جب ہم آئے ہیں تو وہ جو پراپرٹی تھی, وہ جو جائیدادیں تھی, متروکہ املاک تھی, وہ جو ہے وہ مہاجروں کی, اور اس کے لیے پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں, آئین کے اندر جو ہے وہ قوانین موجود ہیں. اور اس کا جو ٹوٹل جو متروکہ جو پاکستان ہے اور متروکہ جو سندھ ہے, سندھ اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس وقت مہاجروں کی جو اکثریت ہے وہ کراچی کے اندر ہے اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں کے اندر ہے, تو لہٰذا ہم اس کو متروکہ سندھ کہتے ہیں. متروکہ پنجاب اس لیے نہیں کہتے, متروکہ سرحد اس لیے نہیں کہتے کہ وہاں پر مہاجروں کے خلاف اسمبلی سے کوئی متوازی قوانین نہیں بنائے گئے. پنجاب کے اندر جو مہاجرین آئے ان کو وہاں سے جانے والوں کی جو جائیدادیں تھیں, متروکہ املاک تھی, وہ بڑے احسن طریقے سے, بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو مل گئی, اور وہ اپنے ان جو ہے ملنے والی متروکہ جائیدادوں پر, گھروں پر اور زرعی زمینوں پر وہ بڑے اچھے طریقے سے آباد ہیں, اور ان پر وہاں پر کسی نے نہیں چھینی ان سے, نہ وہاں کسی نے کوئی قبضے کیے. اس کے برعکس سندھ کے اندر جو ہے, انٹیریئر سندھ کے اندر جو مہاجرین کو جو ان کی جائیدادیں ملی تھی وہ ابتدائی دنوں سے ہی پرابلم چل رہی ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ چینا, جپٹی, قتل و غارت گری, لسانی فسادات, اور پھر اب جا کر کے تو اب لوگ جو ہمیں تانے دیتے ہیں جو ہے کہ جی یہ مہاجر جو ہے ان کی کوئی زمین نہیں ہے, ان کا کوئی جو ہے وہ یہ سن آف سوائل نہیں ہے. تو متروکہ سندھ جو ہے وہ مہاجر کا ٹائٹل کلیئر کرتا ہے, مہاجر کی اپنی زمین ہے. مہاجر جو ہے پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر جو ہے 1947 سے پہلے بر صغیر میں دہلی, سی پی, وہ اپنی ریاستوں کے, کئی ریاستوں کے والی اور وارث تھے.
اور وہ آئے تو کوئی ننگے بھوکے نہیں آئے, وہ اپنی زمین, اپنا جو ہے وطن اپنے ساتھ لے کر آئے. اور جو ہے یہاں سے جانے والے جو ہندوستان کے اندر جو یہاں سے جانے والے ہندو ہیں وہ ان کی زمینوں کے اوپر ہیں, اور ان کے بدلے کی زمینوں کے اوپر ہم یہاں کریں, تو لہٰذا جو ہے اس کو ہم متروکہ سندھ کہتے ہیں, اور یہ متروکہ سندھ ہے, اور یہ مہاجروں کا آئینی قانونی حق ہے. ابھی بھی کچھ عرصے پہلے جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, اور اس کے اندر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خود قرار دیا کہ جی متروکہ جو ہے وہ مہاجر کا ہے. تو یہی ایک متروکہ سندھ کا فلسفہ ہے, یہ مطلب ٹائٹل زمین کا ٹائٹل کلیئر کرانے کا فلسفہ ہے, اور یہ کوئی نئے صوبے کی تحریک نہیں ہے. جی بہت شکریہ فرید خان صاحب. بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں یہی تھا کہ متروکہ سندھ کوئی نیا صوبہ بن رہا ہے یا نیا شہر یا نیا جس طرح گلگت بلتستان اسٹیٹ کے طور پر ہے اس طرح کوئی علاقہ بن رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ نے کلیئر کی, بہت شکریہ. جس طرح آپ نے حقوق کی بات کی, 47 سے لے کے اب تک دیکھ رہے ہیں کہ کراچی سے کے ساتھ تسلسل سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں. آپ کا کیپٹل اٹھا کے لے آیا گیا, 90 to 85% آپ کو ریونیو دے رہا ہے سندھ کو, اور تقریباً پاکستان کو 70 to 73 ریونیو دے رہا ہے. کراچی میں کوئی لوگوں کو حقوق نہیں مل سکے, کوٹا سسٹم وہاں پر ہے. اداروں میں آپ دیکھ لیں جو گورنمنٹ کی جابز ہیں اس پر سارے جو مقامی لوگ نہیں ہیں. ایون یہ کہ وہاں کے جو منسٹر بھی بنے ہوئے ہیں کراچی کے اندر, ایون یہ کہ وزیر اعلیٰ تک جو کراچی میں ہی رہتے ہیں وہ تک بھی کراچی سے نہیں ہے. کیا کہیں گے کہ آپ کس طرح یہ حقوق حاصل کر لیں گے اتنی ناانصافیاں ہونے کے بعد؟ کرفیو آپ نے دیکھے, محاصرے آپ نے دیکھے, ماورائے عدالت قتل آپ نے دیکھی, لاپتہ افراد آپ نے دیکھے, گھر گھر چھاپے آپ نے دیکھے, لوگ کب سے جیلوں میں اسیری زندگی گزار رہے ہیں. ایسے ان گمبھیر حالات میں کیسے اپنے حقوق حاصل کر سکتا ہے ایک مہاجر؟ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیے توسیع صدیقی صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو ناانصافیوں کا اور زیادتیوں کا, ظلم کا جو ایک سلسلہ ہے, جو ایک تسلسل ہے, وہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, وہ ایک عرصہ دراز سے جاری ہے. لیکن جو ظلم ہوتا رہا 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں مہاجروں کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں میں, انٹیریئر سندھ میں, اور خصوصاً کراچی کے اندر, تو اس کے اندر گزشتہ 10-12 سالوں میں زیادہ تیزی آئی ہے. یعنی کہ یہ جو سندھ حکومت ہے, سندھ حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی, اس میں 18 امینڈمنٹ کے بعد, یعنی پہلے تو ہم صرف اس چیز کا رونا روتے تھے کہ جی کوٹا سسٹم ہے, ظلم ہو رہا ہے, 40% جو ہے اس کے اندر یہ لوگ ڈنڈیاں مار رہے ہیں, وہ ہمیں پورا نہیں مل رہا, اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کی. حیدرآباد یونیورسٹی ہم ڈیمانڈ کرتے تھے کہ جی جو ہے وہ حیدرآباد میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کراچی یونیورسٹی کے اندر دیگر شہروں کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں, ان کو داخلے مل جاتے ہیں, اور کراچی کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو نہیں ملتے. یہ چھوٹی چھوٹی پرابلم تھی. لیکن اب صورتحال دوسری ہے. اب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ حکومت جو ہے وہ وفاق کی نہیں سن رہی, اور اس میں جو ہے اب جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے تمام قومیتوں کے لوگوں کو اس نے بالکل یہ ٹھان لیا ہے کہ جی کچھ نہیں دینا, نہ پانی دینا ہے, نہ بجلی دینی ہے, نہ گیس دینا ہے, نہ ٹرانسپورٹ دینی ہے. یعنی کہ جو ضروریات زندگی کی جو تمام چیزیں ہیں, نوکریاں ہیں, روزگار ہے, کاروبار ہے, تمام راستے اس نے بند کر دیے ہیں, اور ٹوٹل نسل پرستی چل رہی ہے. آپ ابھی حالیہ دنوں میں ہونے والے جو امتحانات تھے کمیشن کے, CSS کے تھے, ان کے آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جی اس کے اندر جو ہے ایک فیملی کے 4 بچے جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں. تو کیا سندھ کے اندر رہنے والا مہاجر, سندھ میں رہنے والا پنجابی, سندھ میں رہنے والا پٹھان, تو اس کے پاس کیا ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ مخصوص جو قبائل کے جو لوگ ہیں, جو وڈیرے ہیں, جو با اختیار لوگ ہیں, سندھ کے جو حکمران ہیں, کیا اب ٹیلنٹ جو ہے صرف انہی کے پاس رہ گیا ہے؟ یعنی وہ مہاجر قوم جو پورے پاکستان کو لیڈ کرتی تھی,
اور پاکستان بننے سے پہلے وہ بر صغیر پاک و ہند کو لیڈ کرتی تھی، جو قیادت فراہم کرتی تھی، کیا وہ جو ہے بالکل جو ہے ڈل ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کو ڈل کر دیا گیا ہے. ظلم اور ناانصافی ہے. یہاں پر ٹیلنٹ کو قتل کیا جا رہا ہے، ٹیلنٹ کا، اور جو ہے وہ سفارشی اور سیاسی بنیادوں پر جاہل لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے. کراچی جو کہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر تھا، کراچی کے جہاں پر چھٹیاں گزارنے یورپ، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کے جو ہے بڑے بڑے لوگ یہاں پر آیا کرتے تھے، آج اس کراچی کو بالکل انہوں نے جکڑ دیا ہے. اس کے اختیارات سارے ختم کر دیے ہیں. ایون کے جو بلدیات کے جو نچلی سطح کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت کراچی کی قیادت کے پاس نہیں ہے. اور کراچی کو انہوں نے عروس البلاد کراچی کو اس وقت نسل پرست سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی جو یہ متعصب حکومت ہے، اس نے دنیا کا سب سے بڑا گوشت بنا دیا ہے کراچی کو. اس وقت کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی جو لیز اور جو سیٹلڈ آبادیاں ہیں وہاں پر آپ کو بنیادی سہولیات کی چیزیں نہیں ملیں گی، اور جو نام نہاد کراچی کے اندر جو گوٹھیں انہوں نے بنا دی ہیں، جو دیہات انہوں نے بنا دیے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ روڈ ڈل رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ پانی بھی آپ کو مل جائے گا، وہاں پر دوسری سہولتیں بھی مل جائیں گی. لیکن جو کراچی کے جو پرانی آبادیاں ہیں، جو کہ مطلب ٹیکس دیتے ہیں، جو کہ بجلی کے بل پے کرتے ہیں، جو کہ مطلب یہ کہ تمام یوٹیلیٹیز پے کرتے ہیں، وہاں پر اس وقت جو ہے تمام قسم کی جو بنیادی سہولیات سے جو ہے وہ محروم ہیں. اور کراچی کے اندر اس وقت جو ہے ایک لاوا پک رہا ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے جو موجودہ وفاق میں جو حکومت ہے، جس کو کراچی سے ایک بہترین جو ہے وہ کراچی والوں نے مینڈیٹ دیا ہے، اگر اس نے اور پاکستان کے مقتدر جو حلقے ہیں، جو فوج ہے، ادارے ہیں، انہوں نے اگر کراچی کے اوپر توجہ نہیں دی، کراچی کے عوام کے جو بنیادی جو مسائل ہیں، کراچی کا نوجوان جو اس وقت بے روزگاری کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہے، اس کو اگر اس پر توجہ نہیں دی تو پھر یہ جو لاوا ہے یہ ایک دن پھٹے گا، اور اس میں زیادہ دور نہیں ہے. تو میں جو ہے اس وقت جو ہے تمام مطلب جو مقتدر حلقے ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ وہ کراچی پر توجہ دیں. کراچی کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑا برا حال ہے. بہت شکریہ فرید خان صاحب. جی بہت شکریہ فرید خان صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں بات کی. میں کچھ چیزیں اپنے لسنر سے اور آپ سے بھی شیئر کروں. ایاز لطیف پلیجو صاحب کی طرف سے واٹس ایپ موصول ہوا کہ جامشورو جو ہمارے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کی ایک شہر ہے، وہاں ایک بچی کو سنسار کر دیا گیا کھلے عام. کوئی بولنے والا، کوئی قانونیت نہیں تھی. یہ تو ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، سندھ کے اندر، اندرون سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اندرون پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جس طرح آپ نے بجلی کی بات کی، سارے پانی کے مسئلے مسائل آپ نے بات کی. ہمارے اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ اگر ہم اس پہ گفتگو کرنے بیٹھے تو صبح سے لے کے شام ہو جائے. لیکن اس میں ایک عنصر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو کراچی کے مقامی لوگ نہیں ہیں، جو آئی ڈی پیز کی صورت میں، جو زلزلے کی صورت میں، جو نصیر اللہ بابر کی شکل میں چاروں کونوں پہ بٹھائے گئے کراچی میں، اور مختلف طریقے سے لوگ جو کراچی کا رخ کیا، انہوں نے سرائی کیا ہے کراچی میں، لیکن کراچی میں پانی نہیں آ رہا، بجلی نہیں آ رہا. ان کو کبھی روڈ پہ احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا وجہ ہے کہ وہ اپنا شیئر کیوں نہیں اس شہر میں ڈالتے؟ کراچی سب کا ہے، کراچی ہمارا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کراچی کے وارث ہم ہیں، لیکن ان کی سیاسی حیثیت ان سے چھین لی گئی، سیاسی پاور ان سے چھین لی گئی. کیوں ایسا ہے کہ جو غیر کراچی کے لوگ ہیں وہ شیئر اپنا کیوں نہیں ڈالتے؟ کیا وہ اس شہر کو اپنا ملک نہیں سمجھتے؟ کیا وہ اس شہر کو اپنے ملک کا حصہ اس لیے نہیں سمجھتے کہ وہ دوسرے شہر سے آئے، وہ ان کا شہر ہے؟ وجہ آج ہم آپ سے جانیں گے. آپ بڑا بولڈ بولتے ہیں، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. بہت شکریہ. دیکھیے جی، کہنے کی حد تک تو کراچی کو جو ہے ہر شخص کہتا ہے کہ کراچی ہمارا ہے. اس وقت جو ہے اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو
اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے پورا انٹیریئر سندھ کے جو لوگ ہیں ان کی ایک تحریکیں چل رہی ہے کہ جی کراچی ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے. لیکن کراچی ہمارا ہے کہنے والے جب کراچی کے اوپر جب بھی کبھی مصیبت آتی ہے یا کراچی کے آپ نے صحیح بات کی کہ جو ہے کراچی کے جب کے لیے جب روڈوں پر سڑکوں پر نکلنے کی احتجاج کی بات آتی ہے تو صرف اور صرف جو ہے وہ ایک مخصوص جو مہاجر کمیونٹی ہے وہی آپ کو نظر آئے گی. باقی سارے جو لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اپنے اپنے علاقے ہیں، ہمارے اپنے اپنے صوبے ہیں، تو مطلب ان کے جو ہے وہ وہاں سے ان کے مفادات ہیں، وہ یہاں سے جو ہے وہ کمانے کے لیے اور یہاں سے جو ہے وہ سہولیات لینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے جو شہر کے جو مسائل ہیں اس کے اندر وہ اپنا حصہ نہیں ڈالتے. یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک المیہ ہے اس کا. اور اس وقت تو جو ہے وہ المیہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اب یہ ہو گیا ہے کہ جو کراچی کے جو مستقل وارث ہیں متروکہ سندھ، ہم کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ متروکہ سندھ کا تاج ہے. جو ہے پاکستان کا تو سب سے بڑا شہر ہے ہی، لیکن متروکہ سندھ کا بھی جو ہے وہ یہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے. اور کراچی جو ہے وہ مہاجروں کا اکثریتی شہر ہے. کراچی کے اندر جو ہے وہ مہاجروں کی سیاسی طاقت جو ہے وہ آج بھی برقرار ہے. تو لیکن جو قیادتیں جو رہی کراچی کے اندر، یہ ان کا فیلور ہے کہ وہ آج جو ہے کراچی کے اندر رہنے والا مہاجر وہ جو ہے مایوس ہے موجودہ منظرنامے پر جو کراچی کے اندر قیادتیں سامنے ہیں. یہ ہے تو جو ہے برملا ان کا سوشل میڈیا پر اور مختلف فورم پر جو ہے میں اظہار کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ منظرنامے پر مہاجر قیادتیں ہیں ان کا ٹوٹل فیلور ہے کہ وہ اپنے عوام سے جو ہے کنیکٹ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ عوام کو ان کے مسائل پر جو ہے وہ باہر نہیں نکال پا رہے ہیں. وہ صرف جو ہے اپنے جو ہے وہ بنگلوں میں اور اپنے جو ہے وہ ایک حلقوں کے اندر ایک مطلب مخصوص جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ جو ہے بس بیانات کی حد تک اور اپنی ایک ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے. لیکن عوام جو ہے وہ اس وقت کراچی کا جو سمجھنے کی جو میجورٹی ہے وہ ایک خاموش ہے اس وقت. وہ جو ہے وہ خود بھی جو ہے احتجاج کے لیے باہر نہیں جا رہی، ظلم جو ہے وہ سہ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ظلم سہنے کے بجائے ظلم کے خلاف باہر نکلنا ہوگا. اس وقت کراچی کے اندر مافیاؤں کا راج ہے اور ان مافیاؤں نے کراچی کے عام شہری کو جو ہے وہ مسائل میں جو ہے وہ جکڑ دیا ہے. اس وقت پانی کو آپ دیکھ لیں گے، ٹینکر مافیا ہے، یعنی پانی کراچی کے اندر وافر مقدار میں موجود ہے لیکن کراچی کی لائنوں میں نہیں آتا. ٹینکر کو پانی مل جاتا ہے لیکن عوام کو پانی نہیں ملتا. فرید خان صاحب، عوام کو نہیں ملتا. اہم سوال آپ سے یہی، میں نے سوال مصطفیٰ کمال صاحب سے اپنے پچھلے پروگرام میں کیا تھا اور جناب ظفر صاحب سے بھی کیا تھا، جے ڈی سی کے جو ہیں ظفر عباس صاحب. سلیم میمن صاحب ڈیلر ایسوسیشن کے وائس پریزیڈنٹ، پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں ابھی، ان سے بھی سوال کیا تھا. ان سارے مسائل سلیم میمن صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ ملک جو ہے خانہ جنگی کی طرف ہی جا رہا ہے، جس طرح عوام بھوک اور افلاس میں زندگی گزار رہے ہیں. کوئی فارمولا ان پرابلمس کو سالو کرنے کا کہ یہ ملک سے جو ناانصافیاں ایک کامن مین کے ساتھ ہو رہی ہیں، کوئی آپ کی نظر میں کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس جس اتنے عرصے سے آپ سیاست کر رہے ہیں، کوئی فارمولا ہو تو کوئی تجویز ہو پلیز شیئر کیجیے. بہت شکریہ. دیکھیے جی، کراچی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اندر جو با اختیار جو طبقہ ہے وہ کراچی سے تعلق رکھنے والا نہیں ہے. جو سندھ کی حکومت ہے وہ دیہاتی اندرونی سندھ سے آئے ہوئے وڈیروں کی حکومت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وڈیرے جو اس وقت کراچی کے اندر حکمران بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے حلقوں کی جا کر حالت دیکھ لو. وہاں پر
جو مقامی جو سندھی جو غریب مظلوم ہیں، جو ان کے حاری ہیں، جو ان کے جو ہے وہ شہروں کے جو باشندے ہیں، انہوں نے ان کو کوئی سہولیات نہیں دی، تو ان سے پھر ہم کیا توقع رکھیں کہ یہ کراچی کے لوگوں کو سہولیات دیں گے؟ تو میں تو کراچی کے لیے سنگل فارمولہ یہ ہے کہ کراچی کا اختیار جو ہے وہ کراچی کے مقامی لوگوں کو ہونا چاہیے۔ اب کراچی کے مقامی لوگوں کے اندر جو میجورٹی ہے، اکثریت میں، وہ مہاجروں کی ہے، اور کراچی کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پختونوں کی ہے، کراچی کے اندر ایک بڑی تعداد بلوچوں کی ہے، اور کراچی کے اندر جو ہے وہ اب سرائکیوں کی بھی تعداد ہے۔ تو ان تمام کمیونٹیز کو ملا کر جو کراچی کی مقامی جو لوگ ہیں ان کو اختیار کراچی کا ملے گا، تو کراچی جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا اور کراچی ترقی کرے گا اور کراچی کے مسائل حل ہوں گے۔ اور جب تک کہ یہ اندرونی سندھ کے دیہاتی جو ہے وہ حکمران کراچی کے اوپر مسلط رہیں گے، کراچی جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ 1970 سے پہلے کراچی جو ہے وہ جو ہے ترقی کی طرف کر رہا تھا۔ کراچی جو ہے پورے ملک کا جو ہے وہ معاشی ہب تھا، کراچی کے اندر صنعت، انڈسٹری، ہر چیز جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم کے اندر کراچی کی جو طاقت تھی اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ کراچی کی جو صنعتیں تھی ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، کراچی کے جو ادارے تھے ان کو نیشنلائز کر کے جو ہے ان کو قبضہ کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے اب وہ قبضے کا سلسلہ جو ہے وہ آج تک جاری ہے۔ اور اب 18 امینڈمنٹ کے بعد تو یہ جو سندھ حکومت ہے اس نے کراچی کے جو شہری ہیں، سندھ کے جو شہری علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے انہوں نے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب یہ ہمارے غلام ہو گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بڑی جو ہے اس کے اوپر تحریک کی ضرورت ہے۔ کراچی کے لوگوں کو اس وقت جو ہے ایک نئے سوشل کانٹیکٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ کراچی جو ہے اب سنگل جو ہے وہ مہاجر جو ہے وہ طاقت کے ذریعے اب ان نسل پرستوں کو سندھ کی جو حکومت ہے اس کو جو ہے نہیں فیس کر سکتا۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر رہنے والے پٹھان، پنجابی اور بلوچ، ان کو جو ہے جو یہ کراچی کے مقامی ہیں، رہی بات سندھی افراد کی، تو سندھی بھی کراچی کے اندر جو رہتے ہیں وہ بھی مقامی ہیں، لیکن ان کے پاس پھر بھی انٹیریئر سندھ کی سے ان کی جو ہے وہ مفادات وابستہ ہیں، اور جو کراچی کے یہ مقامی جو ہے مہاجر، پنجابی، پٹھان، بلوچ، ان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ کرنا پڑے گا، اور کراچی کا اختیار ان کو جو ہے وہ لینا پڑے گا، اور ان کو آپس میں جو ہے وہ طے کرنا ہوگا کہ کس کے پاس کتنی طاقت رہے، تو تبھی کراچی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور اگر ادروائز جو ہے یہ لاڑکانہ سے، بدین سے، کبھی ٹھٹا سے، کبھی جو ہے وہ اپنا عمر کوٹ سے اور کبھی خیرپور سے آنے والا جو ہے وہ ایک دیہاتی حکمران بنتا رہے گا، اور یہ جو ہے وزیر بنتے رہیں گے۔ بلدیات کو لے لیں، کراچی کا جو بلدیات کا جو وزیر ہے ناصر حسین شاہ جو ہے وہ سکھر سے ہے، خیرپور سے ہے، بلکہ سکھر شہر سے بھی نہیں ہے۔ جی اگر چلو کہ سکھر شہر سے بھی ہو تو سکھر جو ہے وہ سندھ کا تیسرا چوتھا بڑا شہر ہے، تو اسے کچھ شہر کی ڈائنامک کا معلوم ہو، لیکن وہ جو ہے ایک دیہات کے چھوٹے سے قصبے کا جو وہ باشندہ ہے، اور وہ کراچی کے اندر جو ہے وہ بلدیات کا جو ہے وہ وزیر بنا ہوا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کراچی کے مسائل کیا ہیں۔ کراچی جو ہے وہ اتنا بڑا شہر ہے جو دنیا کے جو ہے 20 ملکوں سے بڑا ایک واحد شہر ہے کراچی کا میٹروپولیٹن، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو ہے کراچی کا جو ہے وہ بلدیات کا جو ہے نا وزیر بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور دوسرے ٹرانسپورٹ کو لے لیں، کراچی کے ٹرانسپورٹ کا ایک اندرونی سندھ چھوٹے سے لاڑکانہ یا جو ہے وہ سکھر یا کوئی نوابشاہ میں رہنے والے آدمی کو کیا معلوم کہ کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کی کیا مسائل ہے؟ وہ کبھی کراچی کے ٹرانسپورٹ کے اندر، کراچی کی بسوں کے اندر کبھی اس نے بیٹھ کر سفر ہی نہیں کیا، وہ تو کبھی اپنی لینڈ کروزر اور پراڈو سے اتر کر اور پروٹوکول سے اتر کر اس نے کبھی کراچی کو نہیں دیکھا، تو کراچی کے مسائل کا اس کو کیا معلوم چلے گا؟ وہ تو صرف جو ہے یہاں پر کراچی کو جو ہے اس وقت جو ہے حکومت سندھ کے وڈیروں نے اور مخصوص خاندانوں نے جو ہے وہ کراچی کو ایک سونے کی چڑیا سمجھ لیا اور نوٹ بنانے کی مشین سمجھ لیا ہے، اور ان کو کراچی کے عوام سے کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو کراچی کے مسائل کا حل وہی آدمی کرے گا جو کراچی کے اندر رہتا ہے، جس کو کراچی کے مسائل کا پتہ ہے۔
اسی طریقے سے آپ پولیس لے لیں، تھانے ہیں، تھانوں کے اندر دیکھ لیں، تھانوں کے اندر سارے جو ہے وہ اگر میں سندھ سے یہ لوگ آئے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس سسٹم کے اندر مقامی پولیس ہونی چاہیے. اگر لیاری ہے، لیاری کے اندر اگر 10 تھانے ہیں تو لیاری کے اندر نوجوان ہیں، بڑے تعلیم یافتہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو جو ہے ایس ایچ او لگایا جائے. ادھر لاڑکانہ سے یا دادو سے یا خیرپور سے یا بدین سے بندہ بٹھا کر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ملیر کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، بلوچ کمیونٹی کے اندر بھی ہے اور اردو اسپیکنگ کمیونٹی بھی ہے. ملیر میں جو سندھی لوگ رہتے ہیں مقامی، ان میں بھی جو ہے وہ پڑھے لکھے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو ان کو بٹھایا جائے. اسی طرح سے لیاقت آباد ہے، فیڈرل بھی ایریا ہے، اورنگی ہے، کورنگی ہے، لانڈی ہے. یہاں پر کراچی کے اندر جو کرپشن ہے اس کے خاتمے کے لیے لوکل پولیس کا ہونا ضروری ہے، اور کراچی کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کراچی کا سیاسی اور حکومتی اختیار یہاں کے مقامی لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. تب جا کر کراچی کا جو اتنا بڑا شہر ہے اس کے مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ فرید خان صاحب. فرید صاحب آخری آپ سے سوال کریں گے کہ موجودہ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے ارادے کیے، ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑ لیں گے، انصاف آپ کے دروازے پر ہوگا. کچھ حکومت ڈگمگاتی بھی نظر آ رہی ہے. آپ کا کیا تجربہ کہتا ہے؟ کیا روشنی ڈالیں گے اس بارے میں کہ حکومت 5 سال پورے مدت اپنی کرے گی، نہیں کرے گی؟ عمران خان صاحب کے پچھلا حالیہ 2 بیانات بڑے خطرناک تھے کہ مجھے مائنس کرنے کی کوشش نہیں کی جائے، اور دوسرا بیان بھی بہت خطرناک تھا. کیا کہیں گے؟ میں اس قلیل وقت میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بہت شکریہ سر، تھینک یو. دیکھیے سر، میری اگر ذاتی رائے جو ہے نا، جی جی. تو چونکہ ماضی کے اندر ہم نے مہاجروں نے نون لیگ کو بھی سپورٹ کیا، ہمیں وہاں سے بھی درد ہی ملا. ہم نے متعدد بار ہم سے مراد ہماری جو مہاجروں کی منتخب قیادت ہے اس نے کئی معاہدے پیپلز پارٹی سے بھی کیے. اس میں بھی ہمیں کوئی جو ہے وہ سکون میسر نہیں ہوا، آپریشن ہی ملے قوم کو، اور مسائل جو ہے وہ مہاجروں کے حل نہیں ہوئے. اچھا، اب ان دونوں جو ہے وہ بڑی جماعتوں کی حکومتوں کے ساتھ رہنے کے بعد اب یہ تیسری جو ہے تحریک انصاف کی جو حکومت آئی، اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، اور کراچی کے عوام نے اور مہاجروں نے اس کو بڑا سپورٹ بھی کیا، ووٹ بھی دیا. اور لیکن ابھی تک جو گزشتہ ان کی تقریباً میرا خیال آدھا ان کا حکومتی دور گزر چکا ہے، ابھی تک جو ہے وہ مہاجروں کے مسائل جو ہے اس کا کوئی مطلب یہ کہ ازالہ انہوں نے بھی نہیں کیا. لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے میں کہ ان 2 حکومتوں سے بہتر ہے تحریک انصاف کی جو حکومت ہے. عمران خان جو ہے ان سے جو ہے ہمیں مطلب یہ کہ توقع ہے کہ وہ اگر انہیں ابھی، وہ بھی ظاہر سی بات ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد سندھ کے اندر جو ہے ان کے اختیارات جو ہے وہ محدود ہو گئے ہیں. گورنر جو ہے اس وقت یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک فیتے کاٹنے کی حد تک ہی اس کا کام رہ گیا. اس کے تمام جو اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے 18 امینڈمنٹ کے بعد. ایون بلکہ وزیر اعظم کے بھی جو سندھ کے اندر جو صوبوں کے اندر اختیارات تھے وہ ختم ہو گئے. تو یہ اگر مرکز کے اندر بیٹھ کر یہ جو ہے حکومت اس جانب اگر کچھ کام کر لیتی ہے اور کچھ مسائل جو ہے اس کو حل کر لیتی ہے تو وہ ہوگا. لیکن ابھی اس کی جو ہے وہ ہمیں مطلب اس سے ابھی پوری طرح سے پر امید نہیں ہے. ہمیں اپنے مسائل جو ہے وہ اس حکومت سے بھی ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب اس میں کیا مجبوریاں ہیں یہ تو وہی جانتے ہوں گے، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن ابھی ہمارے جو ہے نا ہم نے سپورٹ تو کی ہے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان سے ہمیں ابھی تک کوئی ہمارے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. معیار پہ پورا نہیں اتر سکے. 16 ان کے بالکل ایسا ہی ہے. بڑے بڑے دعوے بھی تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، لیکن ابھی تک بالکل ایسا ہی ہے. کچھ ہو سکا. فرید خان والد صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام ہے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو US سے جوائن کیا. سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور کراچی کے جو مسئلے مسائل ہیں اور آپ نے روشنی ڈالی کہ مقامی لوگوں کو اگر قیادت دی جائے تو اس شہر میں جس کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں کہنے کے لیے، لیکن مثبت تبدیلی لانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اپنے اپنے حصے کی لوگوں نے شمعیں جلائے رکھی ہیں، لیکن اس شہر کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا. تسلسل سے ناانصافی کی جا رہی ہے، چاہے وہ کوٹا سسٹم کے حوالے سے ہوں، کیپٹل کے حوالے سے ہوں، پانی، بجلی، گیس، جس شعبے میں بھی جائیں آپ کو وہاں پہ ناکامیاں ملتی ہیں، ناانصافیاں ملتی ہیں. بہت شکریہ فرید خان والن صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.
सामीन हमारे साथ फ़रीद ख़ान बलम साहब थे, आपने इनको सुना, महाजिर कॉम्प्रेस रहनुमा हैं और बड़ी खूबसूरत इन्होंने गुफ्तगू की। कराची के बड़े मसले मसाइल हैं, एक अहम मसला इलेक्ट्रिक का भी है। अभी कुछ ही देर में आपसे मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करूँगा। एक स्पॉन्सर की तरफ चलते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्लेजेंट ट्रैवल का नाम याद रखिए, फ़्लाइट ऑपरेशन तकरीबन शुरू हो चुके हैं, उम्र हज वगैरह भी इंशाल्लाह कोशिश है, हमारी दुआएं हैं कि वो भी शुरू हों। और लेकिन सऊदी हुकूमत ने सिर्फ इस साल हज जो है वो सिर्फ मुकामी लोगों के लिए क्या है, लेकिन इंशाल्लाह उम्रे जल्दी खुल जाएंगे, तो आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, बेहतरीन रेट्स होते हैं। सुनिए कि स्पॉन्सर एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो समझ अपने स्पॉन्सर सुना, अली प्लेजेंट ट्रैवल से कांटेक्ट कीजिए। अली साहब को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। समीन आपको बताते चलें कि एक अहम प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक 18 घंटे 24 घंटे 12 घंटे 8 घंटे 6 घंटे 2 घंटे बिजली का जाना एक मामूल सी बात है। लोग के इलेक्ट्रिक को बुरा भला कह रहे हैं, लोग के इलेक्ट्रिक के ऊपर मुग़ल्लज़ात दे रहे हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई कि 2 एम्प्लॉई उनके लोगों ने रोक कर उन पर तशद्दुद किया, पोल से बांध दिया। उन गरीबों का क्या प्रॉब्लम था। आज मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूँ एक साहब की जो हर हुकूमत में होते हैं, मुस्लिम लीग कायद में भी नज़र आएंगे, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ में भी नज़र आएंगे। आज वो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं। नाम है इनका उमर अयूब ख़ान। अयूब ख़ान के ये पोते हैं, गौहर अयूब के ये फ़र्जंद हैं। इन्होंने मिनिस्ट्री हर दौर में पकड़ी है। इस दफ़ा ये एनर्जी के मिनिस्टर बने में, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हरीपुर से हर साल ये लोगों को जमा करते हैं, अच्छी तकरीबात करते हैं, 6-5 महीने 3 महीने बाद कसीर तादाद में वोट भी लेते हैं, और जब इलेक्शन होते हैं ये किसी न किसी पार्टी के साथ झूलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता। इनसे कोई पूछता नहीं है कि आप अभी एनर्जी के मिनिस्टर हैं, एनर्जी पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा हो, जहाँ के हमारे पास बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं, आबशारें मौजूद हैं, चश्मे मौजूद हैं, कूड़े से लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। उसके बावजूद भी इस शहर के लोग अभी हाल ही में सिंध के अंदर भी, अंदरून सिंध में भी बड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है कि हर हुकूमत का ये हिस्सा होता है। हर हुकूमत में बैठ के एक तगड़ी सी वजारत पकड़ के ये बैठ जाता है, इसके ख़िलाफ़ कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी आवाम का जोर किस पे चला? गरीब जो मीटर रीडर होंगे, इंस्पेक्टर होंगे कि इलेक्ट्रिक के, या छोटे मोटे छापे मार दिए, किसी के घर में कुंडा लगा हुआ है उनको पकड़ के तशद्दुद का निशाना बना दिया, बस बात यहीं तक महदूद हो जाती है। इससे आगे लोग बढ़ते ही नहीं है। आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बैठ के ये एनर्जी की एक बड़ी तगड़ी सी वजारत लेके कमीशन भी खा रहा है, तो सारे इमारात भी इसको मिल रही हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई आदमी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों का एहतसाब आप लोगों को करने की ज़रूरत है। मेल करें, व्हाट्सअप करें, जितनी सोशल मीडिया उसको इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं, जो ख़ुद भी अभी डामाडोल है, अपने आप को माइनस के चक्करों में उन्होंने उलझा दिया है। हर थोड़े अरसे बाद उनकी ज़बान भी फिसल जाती है कि वो उसामा को शहीद कह देते हैं। उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितनी ट्रबल में आ जाते हैं, बिलखुसूस अमेरिका में रहने वाले और यूरोप में और इंग्लैंड में रहने वाले। इसका उनको कोई एहसास नहीं है।
میں ان اپنے پی ٹی آئی کے ورکرز دوست جو گمنام جنہیں عمران خان جانتا بھی نہیں ہے, جو اس میں مر رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, سب کچھ رہے ہیں, کیا آپ نے اس دن کے لیے اس کو ووٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے یہی تبدیلی کے لیے دیا تھا کہ وزارتیں لیتے جائیں وہ لوگ جو اپنے علاقوں سے جیت بھی نہیں سکیں صحیح طرح, جو لوگ مقامی بھی نہ ہوں, وہ لوگ آ کے آپ پہ حکمرانی کریں اور آپ کو آخر میں ہری جھنڈی دے کے چلے جائیں کہ اس میں ہمارے لیڈر کا کیا قصور ہے؟ کیا آپ نے اس لیے ووٹ دیا تھا؟ کیا آپ نے جو لوگوں سے تعلقات خراب کیے تھے, بدتمیزی کا بازار گرم کیا ہوا تھا, رشتہ دار کیا, دوست کیا, محلہ داری کیا, جو اس میں آپ گفتگو جس انداز میں کر رہے تھے, کیا وہ ساری چیزیں یہ اس لیے تھیں؟ ایک کال پک کرتے ہیں. اے زندگی ریڈیو ٹی وی, یو آر آن ایئر. کون سا بات کریں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی, کون سا بات کریں؟ سر میں جاوید احمد بول رہا ہوں. جی جاوید صاحب بولیے, کیا کہنا پسند کریں گے آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ پچھلے ہفتے آپ آئے نہیں, آپ کو بڑا مس کیا گیا. معذرت سر, سوری. آپ مجھے پتا ہے ہمارا پروگرام بہت غور سے سنتے ہیں اور میری کچھ ذاتی مصروفیات تھیں, اس کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا. اور سر ایک ہی تو بہترین پروگرام ہے, پورا ہفتہ اس کا انتظار کرتے ہیں, اب آپ بھی نہیں شو اپ ہوں گے تو کیسے مزہ آئے گا. چلیں آج میں آپ کو سچ بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ مومنٹ میں نے ایک صاحب تھے, ان کا نام بھی میں بتاتا ہوں, انور صاحب سے میں کانٹیکٹ آخری مومنٹ تک کرتا رہا, لیکن وہ ان سے رابطہ نہیں ہو سکا, اس وجہ سے میں پروگرام نہیں کر سکا, کیونکہ انہوں نے بڑی اہم ایلیگیشنز لگائی تھیں ندیم نصرت صاحب پر اور عشرت العباد صاحب سے, سابق گورنر سے. تو ان سے میرا پروگرام کی سیٹنگ ہو رہی تھی, لیکن میری ان سے ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی, جو میں آن ایئر بات بتا رہا ہوں, لیکن ایک مڈل مین کے تحت بات ہو رہی تھی, لیکن آخری وقت تک کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی, اس وجہ سے میں پروگرام نہیں کر سکا. جی آپ وہی انور صاحب ہے نا جو الطاف حسین کے خاص ساتھی تھے؟ جی 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 بالکل. وہ تو سنا ہے کہ وعدہ معاف گواہ بننے والے ہیں اور ان کے خلاف گواہی بھی دینے والے ہیں. بہت ساری باتیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو اپنے پروگرام میں لے کر آؤں, لیکن ان کی جو مصروفیات ہیں بہت زیادہ بھی ہیں اور ان کے پروگرام بہت لمیٹڈ آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی ہیں. آپ کرنٹ پروگرام پہ بات کریں. جی کیا کہنا پسند؟ ایک سمجھدار صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, جی جی, وہ بول رہے تھے کہ بھائی اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ الطاف حسین کو پاکستان لے آئیں گے گرفتار کر کے. میں نے بولا سر اتنے سارے جنرلوں کے اس کے پاس راز موجود ہیں, اور یہ پاکستان کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ سب کے خلاف پبلک بول لے گی, اور سب کے خلاف سارے وزیر بھی بول لیں گے, مگر جنرلوں کے خلاف کوئی کچھ نہیں ہوتا. ان کے خلاف تو جیسے پتہ نہیں وہ آپ نے خدا نخواستہ نعوذ باللہ جیسے آپ نے خدا کے بارے میں کوئی بے حرمتی کر دی, اس قسم کی سچویشن ہے, جیسے جنرل کے خلاف تو بول نہیں سکتا کوئی. آپ بھی آرمی میں رہ چکے ہیں سر؟ خالی 1 سال. 1 سال, اچھا. اور وہ بھی بہت ہی پرانی بات ہے, مگر میں کوئی ان کے بس وہ شروعاتی تھی. اچھا اچھا. وہ ہمارے الطاف بھائی بھی اسی بیچ میں تھے, وہ بھی تھے اس زمانے میں. اچھا, دونوں ساتھ ہی تھے. واہ, آپ نے نیا یعنی کہ کمپنی الگ تھی مگر گروپ ایک ہی تھا. تو بہرحال اتنے سارے جنرلوں کے راز ان کے پاس ہیں, جس کے پاس جنرلوں کے راز ہو اس کو تو میرے خیال میں کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا, کوئی اس کی طرف میری نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتا, جہاں تک میرا خیال ہے. جی بہت شکریہ جاوید صاحب. اور کچھ بہرحال یہ بھی ایوب خان کے وہ ہے کیا نام ان کا پوتے پڑپوتے وغیرہ, تو ان کو کون ہاتھ لگائے گا, ان کی طرف کون دیکھے گا؟ جی جی, ان کے پیچھے تو لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایسا تھوڑی ہے ان کو کوئی بگاڑ پائے گا کوئی. جی بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کی کال کا, کہ آپ نے ہمیں کال کی. بہرحال میں آپ کو ہیپی 4th آف جولائی بھی کر دوں. جی تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں 4th آف جولائی کا, وہ بھی میں اپنے پروگرام کا ہمارا ایک سیگمنٹ تھا تو اس میں ہمیں گفتگو کرتے. بہت شکریہ سر آپ کی کال کا, سنتے رہیے پروگرام. بڑی مہربانی, آپ نے میرے فون کا جواب دیا. ویلکم سر, تھینک یو سو مچ. اللہ شکریہ جی, خدا حافظ. تو سامعین, عمر ایوب صاحب پر ہم گفتگو کر رہے تھے, آپ نے سنی ان کی گفتگو بھی. جاوید صاحب کی کافی غصے میں لگ رہے تھے, اور میں یہی آپ سے کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا احتساب کریں جو انرجی کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پانی کے چاہے وہ الیکٹرک کا شعبہ ہو, عوام کو صرف مشکلات کے علاوہ کامن مین کو کچھ نہیں مل رہا. بہت زیادہ میں دیکھ لیتا ہوں تو کچھ غریب بستیوں کے لوگ نکل آئیں گے, وہ اپنی بالٹی لے کر آ جائیں گے یا پتیلی لے کر آ جائیں گے, اس کو بجا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیں گے. کیا وجہ ہے کہ کراچی کو لوگ کہنے کے لیے تو تیار ہیں کہ یہ ہمارا ہے, سب کا ہے, یہ پاکستان کا حصہ ہے, لیکن جب بنیادی حقوق کی بات آ جاتی ہے تو قومیتوں میں بڑھ جاتے ہیں.
یہ بڑا پرابلم ہے اس شہر کا. اس شہر میں بسنے والے تمام قوموں سے میں اس وقت مخاطب ہوں گا. ایک خوبصورت سی آپ کو شاعری سناتے ہیں اور پرویز انور وداون صاحب خوبصورت سی شاعری بھیجتے ہیں. سنیے, انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ٹی وی ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. السلام علیکم. آج ہم ایک پویم دے رہے ہیں آپ کو. ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے, اللہ کرے کہ سب کو پسند آئے اور سب حاضرین ناظرین کو یہ پسند آئے اور وہ اسے لائک بھی کریں. ٹھیک ہے, تو پویم کچھ یوں ہے, کہتے ہیں ہر حرف کو غلط بنا دیا گیا, ہر حرف کو غلط بنا دیا گیا, محروم کو مجرم بنا دیا گیا, محروم کو مجرم بنا دیا گیا. کیوں دھوپ میں بیٹھے تھے سب, کیوں دھوپ میں بیٹھے تھے سب, سایہ دار شجر کٹوا دیا گیا. کیوں دھوپ میں بیٹھے تھے سب, سایہ دار شجر کٹوا دیا گیا. ظالم نے دیے بجھا دیے سب کے, ظالم نے دیے ایک اپنا دیا جلا لیا گیا, ایک اپنا دیا جلا لیا گیا. فیض تھا جن بزرگوں کا, فیض تھا جن بزرگوں کا, گروندہ ان کا گرا دیا گیا, گروندہ ان کا گرا دیا گیا. پیاسی زمین سیراب نہ ہو سکی, پیاسی زمین سیراب نہ ہو سکی, دریا پہ بند لگا دیا گیا, دریا پہ بند لگا دیا گیا. سب دیکھتے ہیں آسماں کی طرف, سب دیکھتے ہیں آسماں کی طرف, علم والوں نے علم چھپا لیا گیا, علم والوں نے علم چھپا لیا گیا. تو بھائی آج کی پویم یہ تھی. امید آپ اسے لائک کریں گے اور سبسکرائب بھی کیا کریں تو ہمیں خوشی ہوگی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وبا کو دور کرے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. آمین ثم آمین. تو سامعین, آپ نے پرویز انور وداون صاحب کی خوبصورت سی شاعری سنی, آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی. اور سامعین, آپ کو بتاتے چلیں شکاگو کی سرگرمیاں, شکاگو میں سرگرمیاں بہت ایکٹیو رہیں. اور دوسری بڑی اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے دوست, بڑے اچھے ملنسار آدمی, مسلم لیگ نواز شریف کے جنرل سیکرٹری شکاگو چیپٹر کے جناب عامر چودھری صاحب جو تھے وہ اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ان کی پوری فیملی سے اور مسلم لیگ کی جو یہاں پر قیادت ہے ان سے ہم افسوس کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے طرف سے. اور بہت ہی اچھے انسان تھے اور شکاگو کمیونٹی ایک اچھے مخلص انسان سے محروم ہو گئی. سامعین, آپ کو ایک اور شکاگو کے میں اس سال جو تھی تھوڑی سی خوشیاں ماند رہیں انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے. 4 جولائی کے 244واں 244 جشن آزادی امریکہ نے بنایا. ہر سال کی طرح اس سال فائر ورکس ہوئے مختلف جگہ پہ, بڑے محدود جگہ پر نیوی پیئر پہ نہیں ہو سکا, جس کے لیے عوام میں تھوڑی سی غم بھی تھوڑا سا پایا گیا کہ کرونا کی وجہ سے مزید اموات نہ ہوں اور مزید لوگ انفیکٹڈ نہ ہوں. تو لوگوں نے اس پر احتیاط کی اور سٹی نے میئر نے اعلان کیا کہ اس سال فائر ورکس نہیں ہوگا نیوی پیئر پر. لیکن کچھ سبربز میں اور کچھ چھوٹے اور بڑے سبربز میں فائر ورکس ہوا اور لوگوں نے جو خرید کے لے کر آتے ہیں وہ اپنا ملک کا جشن آزادی بڑے جوش و خروش سے انہوں نے اپنے بنایا. ان کے دل میں ملک کے لیے بہت محبت ہے اور یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی رہتے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ ایسے ایونٹس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں, اپنے بچوں کو لے کر جایا کریں اور ان کو بتایا کریں کہ یہ ملک آزاد ہوا اور اس کے بعد اس ملک کی قوم نے کس تیزی سے ترقی کی اور آج سپر پاور ہے. تو بچوں کو بھی سیکھنے کا اور سمجھنے کا موقع ملے گا. دوسری اہم بات, شکاگو میں آج
5 جولائی ہے. آج کے دن 1977 5 جولائی کو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. شکاگو چیپٹر کے سابق پیپلز پارٹی USA کے پریزیڈنٹ جناب نصرت مرزا صاحب نے خصوصی بیان اپنا جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 5 جولائی سیاہ دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس دن جمہوریت پہ شب خون مارا گیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا اور جس بربریت کا مظاہرہ کیا ان کی فیملی پر اور اس سے ہمارے حوصلوں کو پش نہیں کیا جا سکتا. آج بھی بھٹو صاحب لوگوں کے دلوں میں موجود ہیں. ان کے نظریات ان کے خیالات آج بھی لوگوں کے ساتھ ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ تھا پیغام جناب نصرت حسین صاحب کا, پاکستان پیپلز پارٹی شکاگو چیپٹر کے سابق پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے جتنے بھی ورکرز ہیں ان کا یہ پیغام تھا. تو آپ نے سنا. سامعین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے اسپانسر بھی ہیں ہمارے اسپانسر بھی ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو سامعین آپ پلیزنٹ ٹریول کے پاس جائیے, حلی صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے اور بہترین ریٹ حاصل کیجیے. ٹریولنگ ٹائم انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائے گا لوگوں کا اور فلائٹ آپریشنز ویسے ہو رہی ہیں. تو پلیز اور کوئی بھی معلومات بھی لینی ہو تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہمارے ایڈ ہیں اعجاز حسین ساؤنڈ سسٹم کی. اگر آپ کو ضرورت ہے کوئی آرٹسٹ آپ کو چاہیے, اب آہستہ آہستہ پروگرامز بھی لوگوں کی شادیاں اور دوسری تقریبات بھی شروع ہو رہی ہیں تو آپ کو ساؤنڈ سسٹم چاہیے ہوتا ہے. تو ساؤنڈ سسٹم کے لیے اعجاز حسین سے آپ کانٹیکٹ کیجیے. Sound and lights, आपका जाना पहचाना नाम. Boss Sound and Lights, लाइव कॉन्सर्ट हो या फिर डीजे, गीत, गजल और दूसरी तमाम तकरीबात के लिए हमसे राब्ता करें. राब्ते के लिए एजाज हुसैन 773-313-7187. تو سامعین آپ نے اعجاز حسین صاحب سے کانٹیکٹ کرنا ہے. ساؤنڈ سسٹم کے لیے آپ کو لائٹنگ چاہیے, بہترین ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کرتے ہیں, ضرور کانٹیکٹ کیجیے. اور دوسری اہم بات آپ کو بتانا بھول گیا, ہمارا پچھلا پروگرام میں نے نہیں کیا تھا, اس میں نے پرومس کیا تھا حیا عرفان سے کہ آپ کی برتھ ڈے ہے, اس پر میں ضرور آپ کو ایک گیت سناؤں گا برتھ ڈے کے حوالے سے. لیکن ان کے پیرنٹس عرفان قریشی اور رینا عرفان نے خوبصورت سا گیت اپنی بچی کے لیے ریکارڈ کروایا, وہ ہمیں بھیجا. سنیے, حیا عرفان کی برتھ ڈے ہے, گزر گئی ہے لیکن انجوائے کریں, اور خوبصورت سا گیت انہوں نے بھیجا ہے. سال بھر میں سب سے پیارا ہوتا ہے ایک دن, 100 دعائیں دے رہا دل تم کو آج کے دن. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. لائے میری منتیں, پوری ہو تیری سبھی
حسرتیں سارے جہاں کی خوشی ہو تیری اب تو یہی آرزو ہے میری ایک اشارے پہ تیرے میں جان لٹا دوں گا تیرے خوابوں کو حقیقت میں بنا دوں گا I wish you happy happy birthday happy birthday happy birthday to you I wish you happy happy birthday happy birthday to you. تو سامعین حیا کو ہم وش کرتے ہیں اور ان کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں. خوش رہیں, سلامت رہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح مسکراتا ہوا رکھے ان کو. اور ایک خوبصورت سا گیت سناتے ہیں حاجرہ رضوی کی آواز میں, ان کے ساتھ علی راجو بھائی اور اخلاق بھائی اکی بڑے مشہور ہیں شکاگو میں. ایک خوبصورت سا گیت سنیے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تیری امید تیرا انتظار کرتے تیری امید تیرا انتظار کرتے ایسا سمجھم تو صرف تم پیار سامعین آپ نے یہ خوبصورت سا گیت سنا, آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. اور آواز تھی حاجرہ رضوی کی اور ان کے ساتھ تھے راجو بھائی اور اکی بھائی. آپ نے خصوصی طور پہ آپ کے لیے انہوں نے گیت بھیجا تھا, آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. اور سامعین آپ کو ایک دوبارہ سے اعلان کرنا تھا, وہ سنیے, بہت ہی ضروری ہے. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کے جنرل سیکریٹری جناب عامر چودھری صاحب در فانی سے کوچ کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. اور انتہائی افسوسناک خبر تھی اور پورے شکاگو کو وہ سگوار کر گئے. انتہائی ملنسار اور ایک اچھے انسان تھے, حق بات کہتے تھے,
پولیٹکس سے ہٹ کر بھی اگر ان سے میری ملاقات رہی اور باتیں ہوئیں، ہم نے دنیا کے بہت سارے امور پر گفتگو کی، بہت سارے ٹاپک سے بات کی. ہمارے پروگرام کے سبھی رہے متعدد بار. ہم پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کی پوری قیادت سے تعزیت کرتے ہیں، ان کے تمام عزیر و اقارب کی سے تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کریں، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں ان کی فیملی کے ساتھ ہوں اور ان کی جتنے بھی کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کو معاف فرمائے، آمین. اور دوسری اہم خبر آپ کو دیں، پاکستان پیپلز پارٹی شکاگو چیپٹر کے سابق پریزیڈنٹ جناب نصرت حسین صاحب نے خصوصی طور پر ایک بیان جاری کیا ہے 5 جولائی 1977 کے حوالے سے، جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی. ان کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی تو دے دی گئی، لیکن یہ دن 5 جولائی سیاہ دن کے طور پہ منایا جاتا ہے. بھٹو صاحب کو شہید تو کر دیا گیا، لیکن وہ آج جیلوں کے دلوں میں موجود ہیں، اور ان کی بتائے ہوئے نظریے پہ ہم آج بھی گامزن ہیں، اور ان کے نے جو نظریہ دیا اس کو ہم آگے اپنی نسلوں میں بھی بڑھا رہے ہیں. 5 جولائی کو جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اختتام پذیر ہوئی، اس کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا. آج پیپلز پارٹی پوری دنیا میں موجود ہے، چیپٹرز موجود ہیں، اور پاکستان میں اور بالخصوص سندھ میں موجود ہے. کوئی اسے مٹا نہیں سکا. مٹانے والے مٹ گئے، لیکن بھٹو آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے. یہ بیان تھا جناب نصرت حسین صاحب کا، جو سابق پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی شکاگو چیپٹر کے. اس کے ساتھ ہی سامعین محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اگلے پروگرام میں انتہائی اہم شخصیت آپ کے درمیان میں ہوگی، گفتگو کریں گے، اور آپ کا فیڈ بیک ہمیشہ سے درکار ہے. آپ اس پروگرام کو شیئر بھی کیجیے، اور لوگوں کو جو بھی کمنٹس دیے، جتنے بھی میرے فیس بک فرینڈس نے پروگرام جوائن کیا ہے، سب کو وعلیکم السلام، سب کا بہت بہت شکریہ فیڈ بیک دینے کا اور پروگرام جوائن کرنے کا. اللہ حافظ.